बैक टू एक्सप्रेसो और हम 10 बजे के जो कहते हैं ना स्लॉट में दाखिल हो चुके हैं। हमारा शो एज यूजुअल हम कोशिश करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन एंटरटेन करें, लेकिन इसके साथ साथ ही हमने पोल रखा था क्या ऑपोजिशन जो है मुल्तान में अपना पावर शो कर पाएगी या नहीं। पोल के रिजल्ट हमने आपको बताने हैं, तो आपने उसके लिए अपनी राय का इजहार करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, और आगे बढ़ते अपने सेगमेंट की जानिब। और आपको आज क्योंकि जुम्मा है, जुम्मे को हम कोशिश करते हैं कि इस्लामी नुक्ता निगाह से एक ऐसा मौजू लेकर आया जाए जिसमें मजहब का रंग मौजूद हो और आपके लिए रहनुमाई मौजूद हो। उसमें वसी शाह साहब एज यूजुअल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ अल्लामा शहजाद मुजद्दी साहब हैं। उनसे जरा जानते हैं कि वो आज जुम्मे के तनाजुर में और इस्लामी नुक्ता निगाह से क्या बात करें। सो ओवर टू यू शाह जी। शुक्रिया इमरान, शुक्रिया अरमला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो। और आज हमें ज्वाइन किया है मोहतरम अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दी साहब ने। सर वेलकम टू द शो। अल्लामा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और अल्लामा साहब भी प्रोग्राम का मुस्तकिल हिस्सा हुआ करेंगे। हमने इनसे कोशिश की है कि हमें कुछ वक्त जो है वो इनायत कर दिया करें, क्योंकि कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जो हमें लगता ही है कि अल्लामा साहब भी उस पर बेहतरीन रोशनी जो है वो डाल सकते हैं, उसकी बारीकियों को हमें समझा सकते हैं। आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है बज़ाहिर वो एक छोटा सा लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं बदगुमानी। और हम ये समझते हैं कि सिर्फ इनफरादी मामलात में बदगुमानी जो है वो हमारे ताल्लुकात को डिस्टर्ब करती है, हमें भी एक मुस्तकिल इरिटेशन में मुब्तला रखती है। मगर अगर आप गौर करें तो सियासी मामलात में बदगुमानी जो है वो किसी मुआहदे पर, किसी नतीजे पर पहुंचने नहीं देती है। तो अल्लामा साहब, अगर मैं ये सोचता हूं कि इनफरादी सतह पर तो हमने इस पर बहुत बात की, लेकिन चूंकि हम एक न्यूज चैनल पे बैठे हैं और मुझे लगता है कि इसके इज्तिमाई सतह पर भी बहुत ही गहरे असरात और नुकसानात हैं। क्या ये सोचना दुरुस्त है मेरा? सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, कुरान पाक जब खिताब करता है तो जाहिर है कुरान किसी एक फर्द वाहिद से खिताब नहीं करता। सुभान अल्लाह। और जब कुरान या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह देता है जो बजाते खुद जमा का सीगा है, जी। तो फिर बराह रास्त पूरी उम्मत मुस्लिमा उसका मुखातिब हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू फज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मुन। कि ईमान वालो, बहुत ज्यादा गुमान, यहाँ खुश गुमानी या बदगुमानी की बात ठीक है, बहुत ज्यादा गुमान सोचते रहना किसी के बारे में है ख्याल करना कि ये क्या कर रहा हो। वाह वाह वाह। इवन बुराई नहीं, अच्छाइयों में भी। जरूरत क्या है? अच्छाइयों में आप क्यों क्यों छलांग मारते हैं? हमारे यहाँ फोकस रखें। ये एक इंसानी रवैया है असल में, और नफ्सियात का मसला है, इंसानी नफ्सियात का मसला है कि आपको किसने इजाजत दी है किसी के दायरे में, शर की नहीं खैर के दायरे में भी आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या कहने अल्लामा साहब? इसके पीछे जो फलसफा कार फरमा है वो हुर्मत इंसानियत का है। वाह वाह वाह। हुर्मत इंसानियत जो है वो हिट नहीं होनी चाहिए, वो पामाल नहीं होनी चाहिए। तो जो ही आप अपनी हुदूद से तजावुज करते हैं ना, तो कुरान कहता है फला तातदू, हद से ना बड़ा करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन। अल्लाह हद से बढ़ने वालों को पसंद नहीं करता, खा वो भलाई ही में हद से क्यों ना बढ़ रहे। सुभान अल्लाह। इत्दाल, बैलेंस, इत्दाल और तवाजुन, ये है इस्लाम का मिजाज और इस्लाम की रूह। वो शख्सी हो, वो इनफरादी हो, वो इज्तिमाई, हर चीज अपने अपने मदार में। बेशक। तो आप तो इंसान हैं, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है। फिर आपको भी अपने ऊपर जरा गौर कर लेना चाहिए, कहीं आप खुद में तजावुज तो नहीं कर रहे और अपने से बाहर दूसरे इंसान के दायरे में तजावुज तो नहीं कर रहे, या दूसरे निजाम में आप तजावुजात के मुर्तकिब तो नहीं हो रहे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला, जिनका मामूल था गश्त करते थे रातों को, पूरा एक डिसिप्लिन निजाम कायम रखने के लिए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रजी अल्लाह अन्हु के साथ आप गश्त पे थे, तो एक घर के अंदर से आपने वो लोग पाड़े की आवाजें सुनी और वो सारा, तो पता चला कि कोई शराब के नशे में धुत है। अच्छा, जब ये देखा तो बहुत जलाल आया कि ये क्या हो रहा है। खैर, अब जब वो तजस्सुस किया तो पता चला कि ये सूरत हाल है। दरवाजा बंद था, दीवार फलांग के अंदर चले। और शख्सियत कौन है? सैयदना फारूक रज़ी अल्लाह तआला, अमीरुल मोमिनीन, अथॉरिटी है जाहिर है। अब उस शख्स को देखा और बहुत झाड़ा और जलाल का मुजाहरा किया कि तुम अहद फारूकी में ये हरकत कर रहे हो, और शराब तुम्हें पता हराम है और मना है और गुनाह है, तुम्हें दुर्रे लगेंगे और सजा मिलेगी। वो शख्स जो था वो हैरत में देखता रहा और सुनता रहा, ये क्या कह रहे हैं, आप कौन है? कहा कि मैं उमर इब्न खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन। आप अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक हैं, तो आप एक शख्स की किसी एक लफ्ज़िश और कोताही के लिए पता है 3 बड़े गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं। उन्होंने कहा जी अल्लाह ने फरमाया कि किसी के घर उसकी इजाजत के बगैर दाखिल, आप मेरी इजाजत के बगैर आ गए। अल्लाह ताला ने फरमाया घरों में दरवाजों से दाखिल हुआ करो, आप दीवार फलांग। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया वला तजस्ससू, तो मत लगाओ, आपने टोह लगाई। अल्लाह। अच्छा, आप फौरन, जाहिर है उमर इब्न खत्ताब जब कुरानी अहकामात देखे तो अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तरफ देखा, उनका अमीरुल मोमिनीन ठीक कह रहा बंदा,
کیا ہستی صحیح ہے، کہہ رہے ہیں، اور کیا ہم پہ ہستی ہے۔ ایلیگیشن 3 بالکل اس وقت لگ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں سے نکلیں اس وقت، اس کو چھوڑیں اور صبح اس کے ساتھ پھر دیکھیں گے اور نپٹا جائے۔ تو اسلام کا مزاج یہ ہے۔ تو سیرت عمر کے حوالے سے میں نے بھی بہت ساری کتابیں، حسین ہیکل کی بھی دیکھی، شاکار رسالت بھی ہے، اور بہت ساری مراد رسول، کئی کتابیں دیکھی۔ کچھ میں ہے کہ یہ واقعہ ہے اور کچھ اس کی کہتے ہیں کہ ایسا واقعہ نہیں ہے اور یہ ممکن نہیں تھا یہ سیدنا عمر کو۔ تو میں چاہوں گا آج ذرا اس تاریخ کی بھی وغیرہ آپ کی کتابوں کا تو شاید یہ مسئلہ ہی نہیں، یہ تو تفاسیر میں مفسرین لاتے ہیں۔ قرآن کی جو نصوص ہیں جب اس کے تحت کوئی چیز آ جاتی ہے تو وہ سند ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ محض کوئی تاریخ کی کتاب کا واقعہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہماری اوپر کی جو مستند سیرت کی کتب ہیں اور تفاسیر ہیں، ان کے اندر یہ واقعہ تو آج ایک تو یہ بھی بات ذرا ان بالکل آیات clear کے ہو۔ تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا بیت اللہ بلا شبہ تیری واہ، بڑی واہ، عظمت ہے، بڑی حرمت ہے، تیری خوشبو بڑی پیاری ہے، سبحان اللہ۔ اور تیری شان و عظمت بڑی بلند ہے، لیکن والذی نفس محمد بیدیہ لحرمت المؤمن عند اللہ اعظم من حرمت۔ سبحان اللہ۔ مومن کی حرمت تیری حرمت سے بھی زیادہ اللہ کی بات، اور مومن کی جان، مومن کی عزت اور مومن کا مال، یہ 3 چیزیں فرمایا اسی طرح حرام ہیں اور ان کی حرمت اسی طرح ہے جس طرح بیت اللہ شریف کی سبحان حرمت اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام نے تو اس انفرادی درجے سے لے کے اجتماعی درجے تک ان قوانین کو لاگو کیا کہ اس کی اجازت نہیں، اور اس کے متوازی اور پیرالل جو چیز دی ہے وہ ہے حسن ظن، سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں حسن ظن باللہ من حسن عبادت اللہ، واہ واہ واہ، فرمایا اللہ کی بہترین عبادت یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق پیش آتا کیا ہوں۔ یہاں سے آپ کو ایک پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ اپنے معبود سے، اپنے رب سے اور اپنے خالق سے بھی اچھا گمان رکھنا ہے، اور اس کی مخلوق اور اس کے اس سے بندوں بھی کے اچھا ساتھ گمان بھی۔ رکھنا۔ اور اس خوش گمانی کی ایک کرامت ہے بڑی عجیب سی شاہ جی، جو بالکل غیر مادی ہے، بالکل روحانی چیز ہے اور تجربہ کرنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ برے سے برے آدمی سے بھی آپ اچھا گمان رکھ لینا، بالکل تو درست وہ کہہ رہے ہیں، معاملہ اچھا ہو جائے۔ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ میں ٹھیک تو ہو ہمیشہ خود یہ ذاتی تجربہ کیا کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ بھئی یہ بہت ہی عام طور پہ منفی تعارف رویے کے ہوتا ہیں، ہے جی، مگر جب آپ ان negative سے جنرلی خلوص سے آپ ان کے ساتھ برتاؤ کریں اور جی، محبت سے کریں اور تو ان یہ- کے اندر کا اچھا انسان جو ہے یہ وہ ہے برآمد ہو فطرت جاتا ہے، گویا آپ نے جگایا ہے کسی ایک سوئی کوئی بھی ہوئی- شیطان تو جی، نہیں ہے مجھ سے۔ بالکل، وہ بالکل اپنی درست اصل میں انسان ہے، جی ہاں۔ اس لیے اس کا پہلا حق یہ ہے کہ تا وقت کہ وہ ان ایکشن نہ آ جائے کوئی اس کا عمل، اس وقت تک آپ اس سے خوش گمانی بالکل، رکھیں۔ جب تک بالکل in action نہ ہاں، آئے، جب بالکل یہی صحابہ کرام علیہ واہ، رضوان واہ۔ فرماتے تھے کہ ہم نہ تجسس کرتے ہیں، نہ ہم ٹو لگاتے ہیں، نہ ہم بدگمانی کرتے ہیں، واہ، لیکن واہ، واہ۔ جب کسی کا کوئی عمل ایک کرائم کی شکل میں، ایک برائی کی شکل میں سرزد ہو جائے، اپنی پھر عملی تو- حالت میں پھر آ اس کے جائے، اوپر آپ کو تو رائے ہم قائم اس کر پہ سکتے ہم گرفت بھی کرتے ہیں، اور اس رائے پہ بھی جو قائم کر حکم ہے سکتے وہ بھی لگاتے ہیں کیا جو شریعت نے عطا۔ اچھا، اس میں ایک بہت ہی نکتہ ہے جو انتہائی باریک ہے کہ خیر میں بھی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ہی خیر کے معاملے میں اگر وہ عبادت کا معاملہ ہے تو دوسرا انوالو ہوتا ہے نا، تو فوراً شرک کا اندیشہ پیدا ہو جاتا۔ تو ہمیں کیا حکم ہے کہ جب تم عبادت کرو تو تمہیں کوئی اور نہ دیکھے اور نہ تم کسی اور کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اور بس یہ ہو کہ مداخلت بے جا ہو گئی نا۔ واہ واہ واہ، اب وہ تقاضا تھا پرائیویسی کا، کام خیر کا ہی صحیح، خالق اور عبد کے درمیان خیر کا ہی صحیح، لیکن جو پرائیویسی ہے نا وہ ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بہت مقدم ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ فرمایا گیا کہ ایک چیز اچھی ہے لیکن اس وقت وہ شخص یہ نہیں چاہ رہا کہ اس کو کوئی اور دیکھے یا سنے۔ اچھا، تجسس کا تعلق آئمہ نے لکھا، آئمہ لغت نے، کہ آنکھ اور دماغ سے ہے، ڈسکشن سے۔ کیا پہلے ایک چیز پکڑ لیں پھر آپ اس کی دہی اور کھچڑی اور لسی بنانا شروع کر دیں۔ تحسس کا تعلق سماعت سے ہے، دو دوست بیٹھے بات کر رہے ہیں تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اخلاق اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ یوں کر کے جی درست بات۔ کریں۔ ایون کہ دو بندوں کو یہ اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ بھری مجلس میں آپس میں جی سرگوشی جی، وہ سرگوشی بھی منع ہے، جی بالکل۔ یہ بھی اس اس سے لیے بدگمانی کہ پیدا ہوگی۔ بدگمانی پیدا ہوگی اور دوسروں کا حق مار رہے ہیں آپ، ہٹ ہو رہی ہے، اس کی حرمت پھر وہیں پہ بات آ جاتی۔ اس لیے خیر کے امور میں بھی تا وقت کہ کوئی خود ظاہر نہ کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر بندہ خود ڈسکس کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ ایک اچھی بات، اللہ نے مجھے نعمت دی، یہ میرے ساتھ بھلائی ہوئی، یا مجھے توفیق ہوئی، میں نے یہ نیک کام کیا، اس وقت تک آپ اچھا اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں سے ایک یہ ہے کہ بے جا تعریف سے بھی تکبر اور عجب پیدا ہوتا ہے، بالکل درست اور انسانی اخلاق متاثر ہوتے ہیں۔ بالکل درست، عجب پسندی۔ نرگسی اور خود پسندیت کو کہتے ہیں، اور یہ ہمیشہ اچھی چیزوں سے پیدا جی، جی، ہوتا ہے، جی، بالکل۔ تکبر بری چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ عجب ایک ایسی خفیہ اور اندرونی معاملہ ہے
کہ وہ خود بڑی دیر بعد بڑے بڑے غوثوں قطبوں کو سمجھ آیا بالکل، عمریں لگا یہ کے قسم کہ میرے اندر یہ مختلف مرض تھا، بالکل درست۔ یہ بیماری تھی۔ ایون تعریف کے معنوں میں بھی آپ تحسس نہ کریں، اپریسیشن کی بھی ایک حد ہے۔ واہ واہ واہ، ایسا وقت ذرا بالکل ہی محدود ہوتا ہے اس کا۔ میں ایسے چاہوں گا کہ یعنی کہ دو جملوں میں دونوں اینگل، جو ایک تو مجھے یہ لگتا ہے علامہ صاحب جیسے جب آپ بدگمان ہوتے ہیں نا، تو بدگمانی اگر آپ کے اندر ہے تو آپ اپنے بہن بھائی سے، آپ اپنی اہلیہ سے، اہلیہ اپنے شوہر سے محبت ہی نہیں کر پائے گا، بلا شبہ۔ اس لیے کہ جب آپ مثال کے طور پر میں اگر یہ سوچتا ہوں کہ آپ میرے بارے میں اچھا نہیں سوچتے، میں کیا آپ کی تعظیم کر پاؤں گا، کیا آپ سے محبت کر پاؤں بلا گا؟ شبہ۔ تو بدگمانی جو ہے وہ محبت کو کاٹ دیتی ہے، تو اس پہ فرمائیے گا۔ دوسرے یہ جو آپ نے بالکل نیا اینگل میرے سامنے آیا تحسس کا، یعنی کہ خیر میں بھی کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے، اچھی بات ہے، مگر مجھے جاننے کی بار بار اس کو مداخلت کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے غالباً عین ممکن ہے کہ پھر حسد جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ یقیناً ہر باطنی جو رذیلت ہے اور ہر باطنی جو بیماری ہے نا، اس کا الٹیمیٹ نتیجہ ہے آپ کے اندر ایک حجاب تن جاتا ہے، آپ کے وجود پہ ایک پردہ اور ایک حجاب چھا جاتا ہے، آپ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ پاتے یا دیکھنے کے جو ان کی قابل رہتے اصلیت جو ان ہوتی کی ہے۔ اصل ہے۔ واہ واہ واہ، اور یہ بدگمانی انہی حجابات میں سے ایک بہت بڑا حجاب ہے۔ میاں بیوی والی بات یا جتنے بھی ہمارے رشتے اور تعلق ہیں، ان کی بنیاد حسن ظن پہ ہوگی تو آپ کی زندگی بڑی خوشگوار ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، بدگمانی ضروری نہیں کہ کسی وجہ سے پیدا ہو، کہیں ممکن ہے وہ چیز اس میں ہو ہی نہ اور تم خود ساختہ ہی بنا کے بیٹھے جی ہاں، اور جب آپ نے طے کر لیا تو آپ پھر اس کے خلاف ہو ہاں، جائیں گے۔ وہ پھر تو آپ ایک محبت کرنے والے سے دور ہو رہے ہیں بلا وجہ اپنی اور بدگمانی۔ جو اس کا حق ہے آپ وہ بھی ادا نہیں کر پا رہے، یعنی جو اس کو محبت ملنی چاہیے آپ سے بالکل ٹھیک وہ بھی نہیں ہے۔ مل آخر میں ایک دو جملوں میں اس سے گریز کیسے کیا جائے؟ بعض لوگوں کو تو باقاعدہ بیماری ہوتی ہے یہ، جی۔ ہر رویے میں اپنے پارٹنر کے ساتھ، ریاست کے ساتھ، دوست کے ساتھ، اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بدگمان ہوتے ہیں۔ اس میں شاہ جی ہوتا تو یہ ہے، انسانی طبیعت اور نفسیات یہ چاہتی ہے اور اس کی خواہش نفسانی یہ ہوتی ہے کہ میں دوسرے کی برائی ڈھونڈوں، اس کی خامی تلاش کروں اور پھر اس کو ڈسکس کروں۔ اچھا، اس کا فارمولا الٹ ہے بالکل۔ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے، انہوں نے سعدی شیرازی کو کشتی میں جا رہے تھے پیر مرید دونوں، تو انہوں نے نصیحت کی تھی کہ یکے این کے برخیش خود بھی مباش، دیگر این کے برغیر بد بھی مباش۔ واہ واہ۔ اپنی خوبیاں دیکھنا چھوڑ دو اور دوسروں کی خامیاں دیکھنا چھوڑ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، جزاک اللہ۔ کیا کہنے، مجھے ایک رومانوی شعر یاد آ گیا اگر آپ اجازت دیں تو ہے، سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف، سنتی نہیں تھی بات کوئی بھی میرے خلاف، وہ شک کے موسموں میں گلے اعتبار اعتبار تھی، اعتبار کی بنیاد یہ، اعتبار کی اگر آپ بنیاد جو ہے اعتبار محبت ہے، محبت کی بنیاد اعتبار ہے۔ بدگمانی جو ہے وہ آپ کی محبتوں کو بھی آپ سے دور کر دے گی، آپ کے بھائی بہن کو، آپ کے سگے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو، آپ کے لائف پارٹنر کو۔ سو بدگمانی سے گریز کیجیے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ آپ سے دور ہو جائے گا، کیونکہ جیسا گمان آپ رکھیں گے اللہ خود کہتا ہے کہ میں تمہیں ویسا ہی ملوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔